बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का एलामिया जारी हुआ, जिसमें इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से जो प्रोटोकॉल थे वो डिसाइड किए गए, उस कमेटी से मुतल्लिक बताया गया कि वो कौन 5 अफराद हो गए जो डिसाइड करेंगे कि इमरान खान साहब से मुलाकात किसने करनी है, किसने नहीं करनी, और उसकी प्री अप्रूवल पहले इमरान खान साहब से ली जाएगी। उसके चंद घंटों बाद ही इमरान खान साहब की बहन, जो आमतौर पर इतवार पर उसको गुफ्तगू नहीं करती, कोई ऐसी प्रेस नहीं करती, उन्होंने बाकायदा मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने इस सियासी कमेटी के इजलास के एलामिया पर अपना रद्द अमल ज़ाहिर किया। मैं उस रद्द अमल से मुतल्लिक भी आपको बताऊंगा और डेफिनेटली उसके महरक़ात के हैं वो भी आपको बताने हैं। और सर इस वक्त तो फिर आज भी जागाबाजी, कराची कन्वेंशन, कमाल, उधर तो जो हुआ ही हुआ, हैदराबाद में जो कन्वेंशन हुआ, सर ये तो बिल्कुल सोलो फ्लाइट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना गैलप पकड़ती हुई नजर आ रही है। मजमूई तौर पर जो अपोजिशन का इत्तेहाद है उसमें डेफिनेटली 19 तारीख को जो जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी पेशरफ से मुतलिक बताना है कि जनाब हमने 1500 से ज़्यादा जो पार्टी के जो मेम्बरान हैं, नुमाइंदगान हैं, अहदेदारान हैं, अमीर हैं, उन तमाम को बुलाया हुआ है। और क्योंकि वो मामला बड़ा ज़बरदस्त है कि जी इस अपोजिशन इत्तेहाद के अंदर आना है या नहीं आना है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, आज मेरी 8 या 9 बजे उनसे मुलाकात होनी है या बात होगी, तो उनसे हम ज़रूर पूछेंगे जनाब वो है क्या मामला। क्योंकि अभी ये मुलाकातें हुई नहीं तो शराइत रख दी गई हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात की या बात की या कोई डील बनाई तो फिर हम इस इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे। अच्छा, गारंटीज तो तमाम मांगी जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। ये पूछना उनसे कि भाई जमीयत उलमा इस्लाम की क्या गारंटी है कि वो कोई डील नहीं बना लेगी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, क्योंकि माजी में तो ये तमाम डील्स पीडीएम 1 पीडीएम 2 करते रहे। मौलाना फजल रहमान साहब खुद बताते रहे कि हम आर्मी हाउस में मुलाकात करते थे, आर्मी चीफ से मुलाकात करते थे, वो हमें ये डील बताते थे, हमें ये तमाम बातें बताते, ये तो सारी चीजें वो खुद भी बता चुके हैं। फिर जब मुखालिफ होते थे वो निक्के के अब्बा, बड़े के अब्बा, छोटा अब्बा, वो तमाम कर, तो आज हमने वो तमाम चीजें पूछनी है। लेकिन केपीके में सिंध में वो डेफिनेटली जी एक बड़े शो थे। जुनेद अकबर साहब ने पूरा केपी की, उन्होंने कॉल दे दी इसी महीने। उन्होंने कहा इसी महीने केपी के बंद करेंगे, ना कोई जा सकेगा ना ही कोई आ सकेगा। उस कॉल की जो हरारत है ना वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं और भी दीगर खबरें, उससे पहले मैं ज़रा इसी मामले में तो पढ़ूँ ना सर। आज ना सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी हुआ, जिसमें सियासी कमेटी ने सिर्फ तैयार करदा फहरिस्त जो है ना कमेटी के अफराद की, वही इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात के अहल हो गई, ये तो बता दिया गया जी। और सियासी कमेटी के इजलास में मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर अहम तफसीली गुफ्तगू हुई। बानी पीटीए से मुलाकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई और कमेटी में मंगल और जुमरात को बानी पीटीए से मुलाकात करने वालों के नामों की फहरिस्त मुरतब की जाएगी। फहरिस्त की मंजूरी बानी पीटीआई से ली जाएगी। सियासी कमेटी के एलामिया में कहा गया कि बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और इंतजार पंचोता में से किसी एक के जरिए जेल हुकाम को ये फहरिस्त इरसाल की जाएगी। वो जो कह रहे हैं सलमान अकरम राजा से पावर ले ली, नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। सलमान अकरम राजा बैरिस्टर को एक बहस भी तो बहुत बड़ी हुई ना, सलमान अकरम राजा बैरिस्टर को, मैं चेयरमैन हूं, मैं किसी को जवाब नहीं, लोग मुझे जवाब दे, मेरी टिकट मेरे से साइन करके टिकट दी जाती है, तमाम चीजें थी। तो बहरहाल उन्होंने कहा इस बहस को, वो जो ग्रुप वाला मामला या दूसरी चीजें वाला मामला, इसको वंस फॉर ऑल खत्म होना चाहिए। तो बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और इंतजार पंचोता, जो इमरान खान साहब के जिसे कहते हैं ना वकला टीम के जो हेड भी हैं, और इंतजार पंचोता लॉयर्स फोरम को हेड भी करते हैं, और जो सोबतें उन्हें बर्दाश्त कर ली हैं, अभी कम कम के जिम्मे आती हैं इतनी। तो ये 3 अफराद, तो कमाल, ये इसमें मुझे तो कोई ऐसी बात ऐसी लगी नहीं। लेकिन पीटीआई की अदायत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक फहरिस्त के अलावा कोई भी फर्द बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कर सके। ये 3 अफराद जो फहरिस्त देंगे वही अफराद जाएंगे, उसके अलावा कोई मुलाकात नहीं करेगा। इजलास में यह भी फैसला हुआ कि जेल हुकाम के खिलाफ फौरी तौर पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। अच्छा, वो कल है तो डेफिनेटली देखें क्या होता है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमती अहदेदार, ये बात बड़ी स्पेसिफिक थी उसमें कि ये जो लिस्टें हैं जिसको ये 3 अफराद जाके अदलिया को या सॉरी जेल हुकाम को दिया करेंगे, और 5 रुकनी कमेटी है, इन तमाम कमेटियों के नामों से मुबर्रा है खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत। ये मेरे लिए बड़ा मीनिंगफुल था जी, जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमती अहदेदार खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी दिन और वक्त बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए आज़ाद होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती इक़्तिदार के लिए 5 रुकनी कमेटी की फहरिस्त की पाबंदी लाजिम नहीं है। वो जो बुध के रोज़ मुलाकात हो जाती है ना अली अमीन गंडापुर साहब की, मुलाकात के दिन के बगैर बैरिस्टर सैफ, ये सब चीज़ें, इसको आज़म सवाती भी शामिल बेशक करना है, उन्होंने कहा उससे कोई ताल्लुक नहीं है इस फहरिस्त का। तो ये हुआ ना।
اس کے بعد آج علیمہ خان صاحبہ کی گفتگو ہوئی جی، علیمہ خان صاحبہ سے سوال کیا گیا جی آپ بتائیں کیا؟ انہوں نے کہا میرا کام ہمارا کام ہے صرف عمران خان کو پروٹیکٹ کرنا، پارٹی کے اندر اختلافات ہیں، کوئی کسی کے متعلق کیا کہہ رہا ہے، انہوں نے جسٹ ڈیم کیئر، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ہم نے یہ بات عمران خان کو بھی بتا دی کہ ہم نے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ بغیر مقصد کے، عمران خان صاحب کو وہ کہتے ہیں ہم نے بتا دیا کہ بغیر مقصد کے تو آپ نے کسی وکیل سے بھی نہیں ملنا، جس وکیل کا بھی کسی کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جن کا مقصد نہیں ہے انہیں اندر جانے کی، ملاقات کی نہ اجازت ہونی چاہیے نہ کوئی فائدہ ہے، اندر وہی جائیں جن کا جو ملاقات کر کے کوئی فائدہ پہنچا سکے۔ انہوں نے کہا اس کے علاوہ کوئی بھی ملاقات کے لیے نہیں جائے، عمران خان کے لیے رہائی کے لیے کوئی حل ڈھونڈے، ورنہ اندر ملاقاتوں کا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرا پارٹی اختلاف سے کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ہمارا انٹرسٹ صرف اور صرف عمران خان ہے۔ جھوٹے کیسز میں میرے بھائی کو اندر رکھا گیا ہوا جی، انہوں نے کہا ہماری پارٹی کے ذاتی جھگڑوں سے کوئی غرض نہیں ہے، سیاسی انتقام کی وجہ سے ہمارا بھائی جیل میں ہے جی، اور 2 سال سے ناحق قید ہے، اور ہمارا فوکس صرف اور صرف عمران خان ہے کہ عمران خان کی بچوں سے ملاقات کرائی جاتی ہے، اس سے بات کرائی جاتی ہے کہ نہیں کرائی جاتی، عمران خان صاحب کو کتابیں مل رہی ہیں کہ نہیں مل رہی ہیں، ڈاکٹر سے ملاقات ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ ہمارا صرف یہ ہے تاکہ کوئی فراڈی یہ نہ کہے کہ جی جراثیم چلے گئے اور پھر دماغ میں آ گئے، فراڈی باقاعدہ طور پر بولا انہوں نے، فراڈی اسپوکس پرسن بھی بولا جو یہ باتیں کرتے رہے، تو کہ کوئی سنسنی نہ پھیلائی جائے۔ اور انہوں نے کہا جتنی بھی پٹیشن ہے، آج پتہ چلا کہ 48 پٹیشن ہے عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کرانے کے حوالے سے، کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دی گئی ہے جی، یا اے ٹی سی کورٹ میں کہ ہم عمران خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، 48 پٹیشن ہے، میں نے سب کو واپس لینے کا حکم دیا ہے کہ یہ 48 افراد عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے تھے، نو، ان پٹیشنوں کو تو وہ سنوائی نہیں کر رہا، وہ بیک لاگ ہی اتنا زیادہ ہے، نہ کوئی سن رہا ہے۔ میں نے کہا صرف وہی افراد ہیں جو واحد فائدہ دے سکے، تو اس پہ ایک رد عمل بڑا میٹر کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ مجھے ان کی گفتگو کے اندر نظر آیا کہ انہوں نے سیاست اور پی ٹی آئی سے برات کا اعلان کیا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، پی ٹی آئی کی انٹرنل پالیٹکس، ہمارا صرف اور صرف اپنے بھائی کے ساتھ انٹرسٹ ہے، ہم انہی کے حوالے سے بات کرنا بھی چاہتے ہیں اور بات سننا بھی چاہتے ہیں۔ دوسرا سر باقی سین جو بنا ہوا ہے سر، وہ ایبٹ آباد کا کنونشن کا ہم سر جلسہ بن گیا، اور حویلیاں دائیں بائیں ہری پور تمام جگہوں سے لوگ پہنچے بڑی تعداد میں۔ ویسے تو مراد سعید صاحب کی کال تھی، جنید اکبر صاحب مکمل طور پر اس پر ایکٹیو ہیں، ادھر کراچی میں بھی زبردست کا کنونشن، اس پہ تو کوئی کریک ڈاؤن بھی ہے، کوئی ایوب خان نام کا لڑکا گرفتار بھی ہوا جو یوتھ کا عہدیدار ہے، پھر وہ پولیس سے لیا گیا اس کو باقاعدہ طور پر۔ حیدرآباد میں بھی کنونشن کے مناظر بڑے زبردست قسم کے تھے، یہ چیز تھی۔ لیکن میرا ان سب میں انٹرسٹ سب سے زیادہ ہے جو جنید اکبر صاحب نے گفتگو کر لی ہے، اور وہ گفتگو بڑی کمال ہے۔ وہ کہتے ہیں اسی مہینے قیادت سے مشورہ کر کے خیبر پختونخوا کے تمام راستے بند کرنے کی کال دوں گا، چاہے خیبر پختونخوا سے افغانستان کو راستہ جا رہا ہو، چاہے خیبر پختونخوا سے افغانستان سے کوئی آ رہا ہو، چاہے گلگت بلتستان کو راستہ جا رہا ہو یا گلگت بلتستان سے کوئی آ رہا ہو، چاہے اسلام آباد کو کوئی راستہ جا رہا ہو یا اسلام آباد سے کوئی آ رہا ہو۔ انہیں کہا تمام کے تمام راستے بند کرنے کی کال دوں گا قیادت سے مشورے کے بعد۔ ہم نے اداروں کے لیے عوام میں محبت پیدا کی تھی، لیکن آپ کے رویوں نے اسے نفرت میں بدل دیا۔ میں پارلیمنٹ کا ممبر ہوں، لیکن میں پارلیمنٹ سے مایوس ہو گیا ہوں۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ووٹ دینے والے نہیں بلکہ نوٹ گننے والا ہم ہے۔ اس طرح کے جملے، اس سے پہلے بھی جنید اکبر کی اور بھی کافی فلٹر کر رہا ہوں، بہت سخت بولیں جی، بہت سخت۔ میں کہا جی آپ کا مطالعہ پاکستانی، میں عمران خان کا مطالعہ پاکستان جانتا ہوں۔ یہ چیزیں ادھر عالیہ حمزہ صاحبہ کی ہدایت ہے کہ کل عمران خان صاحب کے 9 مئی کے حوالے سے کیسز ہے نا، لاہور ہائی کورٹ میں اس کی سماعت ہونی ہے ضمانتوں کے حوالے سے، تو انہیں ہدایت کر دی ہے کہ جی عمران خان کی متعدد درخواست ضمانت کی سماعت 14 اپریل 2025 کو طے کی گئی ہیں۔ تمام پنجاب کے اراکین صوبائی اسمبلی، لاہور تنظیم کے اراکین، لاہور کے تمام ٹکٹ ہولڈرز اور وکلا کو ہدایت کی جاتی ہے آئی ایل ایف کے کہ وہ پیر کی صبح 11 بجے یعنی کل لاہور ہائی کورٹ میں وزیر اعظم عمران خان کے سائل کے طور پر موجود ہوں۔ تو سر یہاں تو یہ مومنٹم بڑا زبردست۔ میں نے کہا پاکستان تحریک کے ساتھ سولو اپنا کام تو کر ہی رہی ہے، وہ جو بحیثیت مجموعی وہ جو اپوزیشن اتحاد ہے اس کے حوالے سے ابھی تو رزلٹ آنا باقی ہے، لیکن جو اس کے اخون زادہ حسین احمد ہے جو ترجمان ہے تحفظ آئین پاکستان کے، سر ان کے میں چند جملے بتاؤں آپ کو تو آپ حیران رہ جائیں اپوزیشن اتحاد کے اس صورتحال پر۔ وہ کہتے ہیں کے پی کے اسمبلی میں مجوزہ منرل اینڈ مائنز ایکٹ، ہر پارٹی کا موقف یہی ہونا چاہیے کہ اس بل کو لے کر صوبے کی عوام کی خدشات درپیش ہیں، ان کی تشویش بنتی ہے کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ جہاں کہیں مسائل دریافت ہوئے وہاں مسائل بھی پیدا کیے گئے، پیدا تھے نہیں، پیدا کیے گئے جہاں مسائل تھے،
تحریک انصاف عوامی جماعت ہے تو انہیں عوام کے مفاد کا تحفظ بہر صورت کرنا ہوگا، چاہے گلگت بلتستان کے وسائل پر ڈاکہ ہو یا بلوچستان کے وسائل کی بندرباڑ۔ اب تو ایس آئی ایف سی تلے قومی اثاثے اور ذخائر بیرونی سرمایہ کاری کے نام پر اونے پونے داموں بیچے جا رہے ہیں تاکہ اشرافیہ اپنی مراد اور عیاشیوں سے لطف اندوز ہوتی رہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو یہ صوبائی حکومت صوبے کی عوام کی اکثریتی ووٹ سے ملی ہے اور یہ وسائل ان کی امانت ہے۔ عمران خان خود باہر موجود نہیں، اس لیے اس امانت سے خیانت سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے۔ یہ متنبع کیا ہے جی، اگر کسی کی خواہش ہے، ہاں آج وہ بتا دیا سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہ مکمل طور پر علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا منڈر اینڈ مائلز بل کو کہیں پاس کروانے کے حوالے سے۔ انہوں نے ساتھ اپریشیٹ کیا، انہوں نے کہا میں علیمہ خان اور مراد سعید کی پوزیشن کو سراہتا ہوں جنہوں نے اس بل پر عوامی امنگوں اور عمران خان کی عدم موجودگی کے نکات کو سٹینڈ لیا۔ مراد سعید نے کہا نا منڈر بل میرے الفاظ میں پوچھتے ہیں تو وہ ایبسولوٹلی ناٹ، عمران خان صاحب کے الفاظ کا انہوں نے استعمال کیا تو مراد سعید صاحب نے، انہوں نے کہا میرے الفاظ میں پوچھتے تو میں بالکل بھی اس چیز کی اجازت نہیں دوں گا، نہ ہی میں کہوں گا۔ اچھا جی، دوسرا بلوچستان نیشنل پارٹی، آپ کو پتا ان کا 2 ہفتے ہو چکے ہیں اور سردار اختر مینگل صاحب انہوں نے کل تمام پارٹیز کو ادھر بلا لیا جی، تیسرے ہفتے میں داخل ہوا جی۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سردار اختر مینگل صاحب نے کہا ہے کہ ہفتے کی شام کا ملٹی پارٹیز کانفرنس MPC دھرنے کے مقام پر ہوگی، یعنی کل مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو دعوت نامے بھیجے گئے ہیں۔ MPC لانگ مارچ کرنے والوں کے مطالبات پر تبادلہ خیال کرے گی اور بلوچستان کو درپیش دیگر سنگین مسائل کو حل کریں گے۔ کانفرنس صوبے کے خدشات کے بارے میں حکومت کو عدم سنجیدگی کی روشنی میں مستقبل کے لائحہ عمل کا تعین کرے گی۔ تو کل کا دن اہم ہے جی، کیونکہ PTI JUI ان تمام JUI میڈیٹر بھی ہے نا، وہ پیپلز پارٹی کی حکومت سے بھی بات کر رہی ہے، سرفراز بگٹی صاحب سے بھی بات کر رہی ہے، تو انہوں نے کہا تمام کو ہم نے بلا لیا جی۔ اختر مینگل صاحب نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ BNP کا بنیادی مطالبہ مہرنگ بلوچ سمیت گرفتار خواتین سیاسی کارکنوں کی رہائی ہے۔ اگر حکومت نے مطالبہ مان لیا ہوتا تو ہم دھرنا ختم کر کے واپس آ جاتے۔ مزید انہوں نے کہا کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے 3 دور ہو چکے ہیں لیکن کسی کا بھی کوئی بامعنی حل نہیں نکلا ہے۔ پھر انہوں نے مختلف چیزیں، وہی میں نے کہا ذرا میں اتنا ہی آپ کو بتا دوں۔ تو بہرحال انہوں نے پارلیمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا، انہوں نے کہا یہ ربڑ سٹیمپ ہے جہاں خواتین قانون سازوں کو اپنے بیٹوں اور شوہروں کے اغوا کے ذریعے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اغوا برائے تاوان ہوتا تھا، اب یہ آئینی ترمیم کی طرف اغوا ہے۔ یہ 26ویں آئینی ترمیم میں جو ان کی پارٹی کی خاتون تھیں جی، ان سے متعلق، اور وہ جو ویل چیئر پہ ایک صاحب آئے تھے ان سے متعلق، جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا تھا اختر مینگل کے کہنے کے باوجود، اور پھر PTI کے لوگ تو کچھ شامل ہیں ہی ہیں جن کو کوئی بچے جو غائب اور پتہ نہیں کیا کہہ رہے، اس کی طرف یہ اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا پہلے اغوا برائے تاوان ہوتا تھا، آئینی ترمیم کے لیے اغوا لوگ ہوتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے ساتھ ساتھ اس حکومت کے متعلق بھی کہا، انہوں نے کہا کہ تمام بڑی سیاسی جماعتوں پر الزام لگایا کہ بلوچستان کے عوام سے کوئی حقیقی انہیں سروکار نہیں ہے، اور دعویٰ کیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر صوبے کے وسائل کو لوٹنے اور عوامی مینڈیٹ چوری کرنے میں ملوث ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایسی میڈیا رپورٹس کو بھی تردید کی جس میں کہا گیا کہ انہوں نے بیک ڈور چینل کے ذریعے وزیر اعظم سرفراز بگٹی صاحب سے کسی قسم کے کوئی مطالبات کیے ہیں یا کچھ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو سر ہم اس سخت پرائے پر اس وقت ہیں، لیٹس سی کل کا دن اہم بلوچستان کے حوالے سے، کل کا دن اہم لاہور ہائی کورٹ کی پٹیشنز کے حوالے سے، اور امریکی 3 سینیٹرز تو آئے ہوئے ہیں، کچھ ملاقاتیں تو رپورٹ ہو گئی، محسن نقوی صاحب اور دیگر کی شکل میں PTI کی قیادتوں کی شکل میں ابھی 2 ملاقاتیں جس کا مجھے انتظار ہے، ایک عمران خان صاحب سے، دوسری آرمی چیف سے۔ لیٹس سی اس کا کیا رزلٹ آتا ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔